बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। मुख्तलिफ खबरें उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं जैसे आज के व्लॉग में बताएंगे ईरान, अमेरिका इसराइल के हमलों के बाद ईरान की कामयाबी हो चुकी है। अमेरिका तमाम तर ताकत के बावजूद अपना हदफ पूरा नहीं कर चुका। जो रजीम चेंज वो ईरान में करना चाहता था, अब इसकी सदाएं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ और पूरी दुनिया में लंदन में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन एक तरफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप सदर की मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ 4 जजीरों पर बहरा खुर्मुज़ समेत पेशकदमी कर रहे हैं कि इन पर कब्जा करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज 3-4 वज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खत्मी नतीजा नहीं आ सका। गुज़श्ता रोज चीन ने और रशिया ने भी उनको वार्निंग दी। गुज़श्ता रोज ईरान ने जवाबी कार्रवाई पर इसराइल के इलाके मोसाद के हेडक्वार्टर में बड़ा हमला किया, जिस पर बहुत सारी तबाहियों की खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि ईरान ये जंग अब उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक उस पर लगाई गई कमो बेशतर 40 साल से पाबंदियां खत्म नहीं होती और अमेरिका की मनमानियां खत्म नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के मुतनाज़ा तरीन शख्सियत बन चुके हैं और नेतन्याहू के बारे में इंटरनेशनल मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, CNN राइटर कहते हैं हो सकता है नेतन्याहू और इसराइल मीडिया के प्राइम मिनिस्टर से सीधा जेल में जाए। करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस पूरी दुनिया को जंग में धकेल कर इस्लामी ममालिक को लड़ाने पर और चंद रोज कबल जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो नामुनासिब अल्फाज कहे वो काबिले बयान भी नहीं है, तज़ीक कमीज। ऐसा लगता है कि कल को जिन्होंने उसको नोबेल इनाम के लिए किया था, अगर ये ट्रंप उनके खिलाफ बिगड़ गया वो क्या कहेगा, इसका अंदाजा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अच्छा इक़दाम है, लेकिन क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुल्क ईरान और अमेरिका की जंग, इसराइल की जंग खत्म करवा सकते हैं? क्या बहरा खुर्मुज़ उनकी मर्जी से निकल सकता है? जबकि एक तरफ तो मोसाद, ईरान ने सऊदी अरब में एक बड़े अमेरिकन बेस पे हमला किया और उनका $1 अरब का जहाज 2 टुकड़े कर दिया, जो अब कचरे के भाव और स्क्रैच के भाव बिकेगा। दूसरी तरफ मजाक में धमाका और तीसरी तरफ ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में स्कूल की बच्चियों के साथ अस्पतालों में उनके तवानाई के स्ट्रक्चर पर धमकाए जहां काफी हद तक बिजली चलेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस खित्ते में नवंबर में इलेक्शन हारेगा या जंग खत्म होगी, इसका फैसला तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब बज़ाहिर जिन बोतल से बाहर आ चुका है। ट्रंप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जे की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि वो ईरान के अहम तरीन जजीरे तजारती बंदरगाह खार्क पर कंट्रोल हासिल करने पर गौर कर रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। करने की कोई वादे रहे कि ईरान के तेल के 90% से ज्यादा बरामदत इसी जजीरे से होती है और इसी जजीरे से खाने पीने की अशिया खुर्दन की तरसील भी पूरी दुनिया में होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में अमेरिका की इस गर्दी की वजह से एहतजाज बशमूल अमेरिका किया जा रहा है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में 2 टोक अल्फाज में कहा है, सच तो ये है कि मेरी सबसे बड़ी पसंदीदा ख्वाहिश ईरान का तेल हासिल करना है। यानी कि ईरान का ये जुर्म नहीं कि वो एटमी ताकत बन रहा था, ईरान का ये जुर्म नहीं कि उसने इसराइल पर हमला करना था, उसका ये है कि उसके पास तेल के ज़खायर दुनिया में सबसे ज्यादा ज़खायर है। और डोनाल्ड ट्रंप की हवस लालच ने खलीजी मुस्लिम ममालिक को लड़ाने की कोशिश की, जिसमें नाकाम हुए और दुनिया में तेल और गैस का बहरान पैदा कर दिया। और रशिया ने भी अब कह दिया कि 1 अप्रैल से
وہ دنیا میں تیل کی تحصیل ختم کرے گا، جس سے امریکہ پر اور زیادہ دباؤ آ رہا ہے۔ ایسے میں سعودیہ عرب کے بارے میں جو الفاظ اس نے کہے، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کا دیا تھا، اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پہ ہی رہتے ہیں، انہوں نے کہا میری سب سے پسندیدہ خواہشہ کا تیل حاصل کرنا، لیکن امریکہ میں کچھ نادان لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میرا جواب یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ صدر کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا بیان ایران کے حوالے سے ان کے مستقبل کی حکمت عملی کی اب تک سب سے واضح عکاسی کرتا ہے۔ بدنیتی، جھوٹ اور منافقت کہ ایران کو تو ایٹمی تنصیبات نہیں بنا رہا تھا، لیکن تیل بہانا تھا۔ الزامات نشانہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات سے۔ دنیا پوری ایک ایسی جنگ میں بحران میں آ چکا ہے جس کا اختتام بادی النظر میں جلد نظر نہیں آتا، لیکن سفارتی سطح پر رشیا ہو، چین ہو، پاکستان ہو، مصر ہو، عمان ہو، سب کی ایفرٹس جاری ہیں۔ اس جنگ کے خاتمے سے ہی دنیا کا امن ہوگا۔ اس سے قبل ناظرین، جب امریکہ نے وینزویلا کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں، تاہم بعد میں وینزویلا کے صدر نیکولسن مادورو کو گرفتار کر کے امریکہ اور اس کی اہلیہ کو بعد انہوں نے وینزویلا کے تیل پر قبضے کا اعلان کیا۔ قبضہ گروپ بڑی خوفناک چیز ہے۔ اب ایران کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے راستے کھلے ہیں، شاید ہم ہارگ آئی لینڈ پر قبضہ کر لیں اور مزید 3 اور میں جزائر ہیں، یہ شاید نہ کریں، لیکن ہم اگر وہاں گئے تو ہمیں کچھ وقت کے لیے وہاں قیام کرنا ہوگا، اور ایران تو پہلے ہی منتظر آئے، ایک دفعہ زمینی فوج تو اتارے، پھر آپ زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جنگ کے باہر عالمی سطح پر اس وقت تیل کی قیمتیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پیر کے روز امریکی خام تیل کی قیمت $116 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس دوران امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے ہزاروں مزید فوجی بھی روانہ کر دیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے ایک طرف صلح کے بہانے، دوسری طرف فوج کی قدمی، تیسری طرف ایران کا سپریم کمانڈر اور ایران کے سپیکر اور ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہم امریکہ کی بربادی اور اسرائیل کے خاتمے تک اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے۔ جس شخص میں شہادت کا جذبہ ہو اور موت کا وقت کا تعین اللہ تعالیٰ نے کرنا ہو، اسے شکست دینا بظاہر مشکل لگتا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس وقت دنیا میں ایک فساد اور فتنہ بن چکا ہے جسے لگام دیے بغیر بہتری نہیں۔ اسی لیے رشیا اور چین پر وہ الزام لگا رہا ہے کہ اسے سائنس اس کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں، اسی لیے اس نے اہداف پورے کریں۔ اور اسرائیل اس وقت تباہی کے ایسے مناظر ہیں کہ اسرائیل میں صحافیوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ بی بی سی کے 2 صحافیوں کو کام سے روکا تو نیتن یاہو نے پوری بریٹن کو، اپنی آرمی کو سسپینڈ کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ شہادتیں اسرائیل نے جرنلسٹوں کی اور پاکستان میں جرنلسٹوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاہدہ نہ ہونے پر آبنائے ہرمز کھولنے کی صورت میں توانائی تنصیبات تمائی کرنے کی کئی درجنوں دھمکیوں کے بعد ایک اور دھمکی دے ڈالی۔ اب یہ دھمکیاں اور بے مقصد بے پایانہ گفتگو کرنے کا عادی ہو چکے ہیں ٹرمپ صاحب۔ اپنے بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ لوگ ایران میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ نئے اور زیادہ معقول نظام کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہو چکی ہے، غالب امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ ایک طرف فوج کو بحیرہ ہرمز کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور موسیٰ جزیرہ پر اور دیگر پر، اور دوسری طرف معاہدے کی کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر وقت ایک اب نارمل اور پاگل شخصیت ہے۔ انہیں یہی بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایک دن پہلے انہوں نے میڈیا ٹاک میں کیا کہا اور اگلے دن متضاد۔ ایک طرف ایران کی طرف بحیرہ ہرمز کی طرف فوج کے دستے زمین پر اتارنے کے لیے طیارے بھیجے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف صلح کی بات کر رہا ہے۔ ناظرین، امریکن صدر نے کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے معاہدہ نہ ہوا اور ابنائے ہرمز نہ کھلوائی گئی تو ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، جبکہ حملے کر بھی چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز نہ
کھولا گیا تو ایران کے زیرہ حار اور تیل کے کنووں کو تباہ کر دیا جائے گا، جبکہ ایران کے صاف پانی کرنے والے تمام پلانٹس تباہ کر دیے جائیں گے۔ جبکہ اس کی اتنی جھوٹ اور غلط بیانیے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن امور کے ایکسپرٹ اس کی ذہنی حالت پر اب ترس کھا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جزیرہ خار کو مکمل نیست و نابود کر دیں گے اور تمام مقامات تباہ کر دیں گے جنہیں ہم اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑے، حالانکہ طاقت کا ہر استعمال کر لیا اور اپنے $1 ارب کا جہاز جو سعودی عرب دیتا ہے ایران کے ایک میزائل نے ٹکڑے کر دیا، اب کچرے کے بھاؤ بیچے گا۔ اور ایران کی طرف سے کیے جانے والے اسرائیل میں تباہی کے مناظر اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 47 سالوں میں ایران کے ہاتھوں مارے جانے والے فوجیوں کا انتقام لے رہے ہیں اور یہی اقدام ان تمام امریکی فوجی شہریوں کی ہلاکت کا بدلہ ہوگا جنہیں ایران نے 47 سال کے لیے دہشت گرد دور کیا، جبکہ امریکہ کو پہلی دفعہ دوسری جنگ بڑی عظیم سے ایران نے امریکہ کی اور ایران کی غلطیوں کی وجہ سے اسرائیل کی غلطیوں کی وجہ سے دنیا تک پہنچی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایران میں ایک رجیم چینج واقعہ ہو چکی ہے، نہیں آپ نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات طیارے ایئر فورس دنیا 1 میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے سابق قیادت کے اہم عناصر تباہ اور ختم ہو چکے ہیں، جبکہ فوجی قیادت ان افراد اور مختلف جن سے امریکہ ماضی میں واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے ایران میں رجیم چینج کا دعویٰ دہرایا تھا۔ لگتا ہے کہ رجیم چینج امریکہ اور اسرائیل میں ہوگی، کیونکہ امریکن عوام ایک ہے اور اس نے ایران کو جس بہادری سے، جس دلیری سے جواب دیا ہے، اب دنیا اسی لیے UN ہو، یورپی ممالک ہوں اور برطانوی وزیر اعظم بھی کہہ چکی ہے کہ ہم ایران امریکہ کے اشاروں پر نہیں چلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سابق صدر ایرانی رہبر آیت اللہ خمینی سمیت قیادت کے حالیہ شہادتوں کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو چکا، نہیں ان کے صاحبزادے آئے ہیں، سوچ بھی وہی ہے، مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے۔ ٹرمپ سب خود کو دھوکے دیتے دیتے آپ نے پوری دنیا میں وہ بحران پیدا کر دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہم جن لوگوں سے معاملہ طے کریں وہ بالکل مختلف اور بہت دیر پیش پا ہیں، جبکہ سوچ امریکہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا نے امریکہ کے جھوٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی، پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ بیوقوفانہ ہیں۔ خوشائن ہے کہ علاقائی ممالک امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ہوگا اور جنگ بندی کی انٹرنیشنل گارنٹی دی جائے گی کہ اب ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کرے گا۔ ایران امریکہ کی کریڈیبلٹی صفر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یوکرین تنازع کے امریکی اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ سے جوڑنا تباہ کن غلط فہمی ہے۔ لبنان میں ایرانی سفیر بیروت میں اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ اب بھی فعال ہے۔ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب امریکہ اسرائیلی انتہائی کے خطرناک حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مقابلہ بھی کریں گے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جب جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے رکن ہیں اور معاہدے کا احترام کرتے ہیں، ایران میں حملے کیے جا رہے ہیں اور ایران کے حقوق کا احترام نہیں کیا جا رہا اور ایران کے خلاف جنگی جرائم میں امریکہ اور اسرائیل ملوث ہے۔ ایسی صورتحال میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی افادیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ عراق میں امریکی ملٹری بیس پر ایران کا حملہ جہاز کو آگ لگ گئی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی جو ڈرون حملوں کی بجائے راکٹ فائر کیے جانے کے باعث تھی۔ الجزیرہ کے مطابق یہ راکٹ امریکی فوج کے زیر استعمال وکٹوریا بیس کے نشانہ بنا کر داغے گئے جو بغداد کے تقریباً 20 کلومیٹر غالباً مغرب میں واقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق فضائی دفاعی نظام ان راکٹوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے، جس کے نتیجے میں A-35B عراق اسپیشل فورسز کے
ट्रांसपोर्ट طیارے کو نشانہ بنایا گیا اور آگ کی لپیٹ میں. یہ پہلا واقعہ ہے ناظرین کے وکٹوریا میں بیس کو اس طرح براہ راست نشانہ بنایا گیا. تاہم اس وقت اڈے پر کوئی امریکی فوجی موجود نہیں، بھاگ کر محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ گئے. اور یہی اسرائیل کی فوج کا حال ہے، کیونکہ امریکہ پہلے ہی اس فوجی تنصیب کو خالی کر چکا ہے. ماہرین کے مطابق حملہ زیادہ تر علامتی نوعیت کا ہے، کیونکہ عراق پر امریکی حملے کے عروج کے دوران یہی ملک سب سے محفوظ سخت سیکورٹی والا مقام سمجھا جاتا تھا. لیکن اب اسی جگہ پر حملہ ہونا سیکورٹی صورتحال کی تبدیلی اور امریکہ کا انٹرسپٹر سسٹم اور اسرائیل کا ناکام یا کامیاب ہوتا ہوا نظر ہرگز نہیں آتا. عینی شاہدین کے مطابق رات بھر بغداد کے فضاؤں میں امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں بھی دیکھی گئی، جس سے کشیدگی کا اندازہ لگایا گیا. ایران کی جانب سے کویت پر کیے گئے نئے حملے کے نتیجے میں کویت کے پاور اور سمندر اور پانی سے میٹھا پانی بنانے والے پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اسی حملے میں بھارتی مزدور بھی جاں بحق ہوا ہے. ایران جنگ کے 2 افراد کو فائدہ. ٹرمپ باہر، امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ ایران جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی پوزیشن کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی ساتھی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان سیاسی مقابلے میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکہ سیاست میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ڈی وینس اور مارکو روبیو کے مستقبل کی قیادت کے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں. دونوں رہنما اس وقت ایران جنگ کے خاتمے کے لیے جاری سفارتی کوششوں میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی پہلے ہی ٹرمپ کے بعد کی قیادت پر غور کریے. رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس نے محتاط حکمت عملی بنائی اور طویل امریکی فوجی مداخلت کے حوالے سے شک و شبہات رکھتے ہیں. دوسری جانب مارکو روبیو نے ٹرمپ کے سخت رویے موقف کی بھرپور حمایت کی اور اس پالیسی کی نمایاں دفاع کرنے والوں میں شامل ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما ایران کو اس کے جوہری بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کریں گے. ابنائے ہرمز تیل کی آزاد ترسیل بحال رکھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. بحر ہرمز میں نہ صرف تیل کی تنصیبات بلکہ اشیاء خوردن کی ہے. اسی لیے برطانیہ کے وزیر اعظم نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے. وہ دنیا میں خطرے کی علامت بن چکا ہے، جنگ کا باعث بن چکا ہے. ہم اس کا مزید ساتھ نہیں دیں گے، کرسٹل کلیئر لفظ میں کہا. اسی پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، میں دباؤ میں آنے والا نہیں. ٹرمپ میرے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم ہو اور اپنی عوام کے مفاد میں سوچتا رہوں گا. ناظرین، جو قیادتیں اپنے ملکی مفاد میں فیصلہ کرتی ہیں وہی ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں. ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کب ہوگی؟ دیکھنا تو یہ ہے. امریکہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، لیکن اپنی فتح کا جھوٹے دعوے، اس کے متضاد بیانات اس کی نفی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.